पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नवेर गो पोज प्राउन तो छाउन, नवेर गो पोज प्राउन तो छाउन, मगर पोतकाल मा पज रावराउन। ये आज ऐसे छो रातुक ओस रसरित, ये आज ऐसे छो रातुक ओस रसरित, पगह क्युथ ऐसे पन्न कह थावन। तो सारे वचन वाल इस्तकबाल तो खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K किस अकिस नयस तो ताज़ा शुमारस मज सान तरफ कर तो माय बुरुत लोल बुलुत तज़ीम तो तकरीम बुरुत सलाम कबूल वमीद आज तबी दुआ रब्बुल जलालस कुन योय कि अल्लाह ताला थीन तो हमेश बसहत तो सलामत बखैर आफियत जिंदगी हिंदन मामलन मज रवान तो दवा। नाज़िम मोहतरम आज रोज़ बह प्रोग्रामस मज तोह सत काजी मोहम्मद अमार तो मे सत रोज़न नफीसा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। नाज़रीन मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल करे, अस्सलाम वालेकुम। और हम ये उम्मीद करते हैं कि यथ गर्मस मज तुह से पन पूर ख्याल थवान, क्योंकि युस गर्म वुचान वनस मे बासान कि 4-5 साल पहले इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी, और सच कहूँ तो आज रात को मुझे नींद नहीं आई है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मैं गो दाम बचा दबा शाहिद छुन खसन शायद मच में कहाँ प्रॉब्लम, मगर आपसे भी मैं ये आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि अजाब चुगसान शाह चुन खसान, ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से है। और आपसे ये दरख्वास्त है कि इस गर्मी में अपना पूरा ख्याल रखें। जी नफीसा, मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि गर्मी के क्या हाल हैं और हाउ आर यू सर्वाइविंग दिस स्कॉचिंग हीट, लेकिन आपने खुद ही ये बात छेड़ दी। जैसा कि आपने कहा कि गर्मी में बहुत तमाज़त और शिद्दत का एहसास हो रहा है, और यूं तो ये जून जुलाई के महीने में हुआ करती थी इतनी ज़्यादा गर्मी, लेकिन अब ये लग रहा है कि अगस्त के महीने में जो है ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है। अब इसमें जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं, डाइटिशियंस हैं, वो तजवीज़ करते हैं और सलाह मशवरा देते हैं कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करना है, फ्लूइड इनटेक जो है उसको बढ़ाना है, फल जो हैं उनसे जो हम जूसेस बरामद करते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि मशरूबात में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है जहाँ पे कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक इमीडिएट वो ग्रेटिफिकेशन मिलती है, शायद हमारी प्यास बुझ गई, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा मुफीद जो है वो ताज़ा फलों से जो हम जूसेस एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम वो फल ढूंढे जो काफ़ी मतलब हमें एक्सपेंसिव और साथ में काफ़ी फैसिनेटिंग होते हैं। हमें सीजनल फ्रूट जो हमारे पास अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं कि वो बाहर से आए हो या कहीं से, हमारे अपने यहाँ के सीजनल फ्रूट्स को ही कंज्यूम उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक मज़े की बात यह है कि बहुत नुस्खे और टोटके लोग इस्तेमाल करते हैं ये जो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए या राहत महसूस करने के लिए। मैं जब आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, यूपी की बात करें, पंजाब, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ से तो ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। लेकिन अब चूंकि हम इसी तरह से कंडीशन हुए हैं, हमारा कुव्वत बर्दाश्त गर्मी के लिए, हमारी एंड्योरेंस और रेजिलियंस भी कम है। तो जब मैं दिल्ली में था तो एक दोस्त हमारी हुआ करते थे, वो दोपहर की तपती गर्मी में वो कहते थे कि आपको गर्मी से छुटकारा पाना है, आपको प्यास लगी है, अपनी प्यास बुझानी है तो मेरे साथ आइए। तो मैं जाता था, वो मुझे
چائے کی ٹپری پہ لے کے جاتے تھے تو وہاں پہ چائے پلاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اب آپ دیکھیے پانی سے زیادہ جو ہے چائے آپ کی پیاس بجھائے گی. اور دوسری جو چیز وہ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب مجھے زیادہ گرمی ہوتی ہے تو میں ہلکی سی کمبل اوڑھ لیتا ہوں. عجیب و غریب وہ نسخے ہیں, خیر ان کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے لیے کس طرح سے وہ تو استعمال کرنے پہ ہی پتہ چلے گا, لیکن یہ ہے کہ ہم زیادہ تر رخ جو ہے ندی نالوں کا کرتے ہیں. ابھی آئے دن ہمارے دوست جو ہیں گرمی سے راحت پانے کے لیے یم کولن پہ گژھان آرن پہ گژھان سران کرنے سہ گو ٹھیک, مگر آج پتہ احتیاط تہ کرن. خدا رچھن اتہ حادثات گژھان واردات گژھان, اس لیے پزِ پننہِ سیفٹی ہُنٛد خیال تھاوُن. ییٚتھ آب رشس منٛز آسہِ یا ییٚتھ یہ احتمال آسہِ کہ یہ رش ہیٚکہِ آبُک مزید بڑھت, اتھ منٛز ہیٚکہِ بہاوس منٛز اضافہ گژھِتھ, تتھ پزِ نہٕ سران کرُن کینٛہہ. ہاں اگر کہیں پہ کم پانی ہے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پانی کا بہاؤ جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا, وہاں پہ آپ گرمی سے چھٹکارا پانے کے لیے نہا سکتے ہیں. جی موسم آگے کے لیے کیا رہے گا؟ کیونکہ میں نے سنا پیش گوئی 20 تاریخ تک شاید اسی طرح کا موسم ہے. ہلکی پھلکی آج تھوڑا جزوی طور پر آسمان میں ابرآلود رہنے کے امکانات ہے, گرج چمک بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں گرمی سے کوئی بھی آج نجات ملنے والا ہے. بالکل بھی نہیں, گرمی ایسی کی ایسی ہی رہنے والی ہے. اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے. وہیں جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے. یہ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق یہ ساری ہماری پیشن گوئی آج کے لیے سری نگر اور جموں کی تھی. اسی طرح سے ٹریفک کنٹرول یونٹ سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو بدستور دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. وہیں بڑی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا. ایس ایس جی روڈ اور مغل روڈ دونوں پر چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. لیکن آپ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی یہی گزارش رہے گی کہ اپنے سفر پہ نکلنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ سے ضرور رابطہ قائم کریں. ان کے ٹیلی فون نمبرز ابھی آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر فلیش ہو رہے ہیں. یہ نمبرز پر آپ رابطہ قائم کر کے ٹریفک کے لیٹسٹ اپڈیٹس معلوم کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو بھی پتا, ہمیں بھی پتا ہے کہ ٹریفک کے اپڈیٹس چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ آپ ضرور معلوم کریں. جی بہت شکریہ نفیسہ. اور یہ بھی اپنے ناظرین کے گوش گزار کرتے چلیں کہ محکمہ ٹریفک نے بھی ایک مہم کا آغاز کیا ہے جہاں پہ خلاف ورزیوں کے خلاف جو ہے سخت کارروائی کی جا رہی ہے. اور آج کل آپ کو ٹریفک اہلکار پکڑے یا نہ پکڑے, فوٹو آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے, آپ کے موبائل پہ پہنچ جاتی ہے, اس لیے خلاف ورزیوں کا دھیان رکھیں. خیر بہ اوسُس دپان کہ أڑۍ نفر چھِ چائے چٮ۪تھ گرمی نش راحت حٲصِل کران. اَسہِ تہِ چھِ نُن چاے, أسۍ تہِ کرو آز تجربہٕ یہِ چھا واقعی یہِ نسخہٕ کارآمد کِنہٕ نہ. یوٚتانۍ أسۍ یہِ کرو توٚتانۍ بوٗزِو تُہۍ اکھ خوٗبصوٗرت کٲشُر بٲتھ. آز چھُ اَسہِ انتخاب تھوٚومُت شاہی ممتاز جی نہِ آوازِ ہُنٛد, تہٕ یہِ بٲتھ چھُ عکس بند کرنہٕ آمُت سنم جی پٮ۪ٹھ. ؤلِو وٕچھو یہِ بٲتھ, تَمہِ پتہٕ کرو پننِس مہمانس سۭتۍ مُلاقات. تُہۍ ٲسِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے. Chum
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के देख रहे हैं आप। हर दिन हर सुबह हम आप तक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पहुंचाते हैं। रोज़ नए मेहमानों से मुलाकात होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर एक अलग शोबे के मेहमान होते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ शोबजात से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा होता है। आप भी उनके ज़िंदगी के सफ़र, उनके तजुर्बात से बहुत कुछ सीखते हैं हमारी तरह। यूँ तो हम आम बोल चाल में कहते हैं नाज़रीन कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन इस कॉल से सब लोग मुत्तफिक नहीं होते। ये बीती बातों को माजी में झांक के देखना, फिर माजी में अहम नुकात को उभारना, खंगालना, जो वाक़यात पेश आए हैं, जो माजी के हमारे पास नकूश हैं, उनको समझना, उन पे गौर व खोज करना, उनके तमाम इम्कानी पहलुओं को खंगालना और न सिर्फ अपने माजी को जानना बल्कि उस माजी में से अपने हाल और मुस्तकबिल के लिए भी कुछ अहम चीज़ें अख़ज़ करना, ये हमारे जो मौरिख़ रहे हैं उनका शेवा रहा है, जो आसार कदीमा से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनका शेवा रहा है। खैर, ये फ़ील्ड अब दिन ब दिन और जो है अरूज हासिल कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं। पहले तो ये नोशन था, पहले ये तसव्वुर था, शायद अगर हम तारीख़ को पढ़ेंगे तो बहुत ही खुश्क मज़मून है, लेकिन अब जो रीसेंट इंटरवेंशंस हुई हैं इसके पढ़ाने की मेथडोलॉजी में, इसने इस सब्जेक्ट को इतना जाज़िब नज़र बनाया है, इतना इंटरेस्टिंग बनाया है, दिलचस्प बनाया है कि लोग अब इसको एक इवेंटफुल सब्जेक्ट समझते हैं और इसमें आ रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और तहकीक कर रहे हैं। ऐसे ही एक मुहक्किक आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा, डॉक्टर अब्दुल रशीद लोन साहब, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इस वक्त बहसीत असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे तारीख़ में अपने फ़राइज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी में अंजाम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मक़दम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के में। शुक्रिया अमर साहब। इससे पहले भी आप प्रोग्राम में आए हैं और बहुत अहम चीज़ों के बारे में तफसीलन आपने गुफ्तगू की है, जिससे हम सब फैज़याब हुए। आज भी इंशाल्लाह वही तवक्का है। लेकिन अब इससे पहले कि हम तारीख़ मज़मून की बात करें, एक इंसान की अपनी भी तारीख़ होती है। अगर आपने कश्मीर की तारीख़ पे काम किया है, मुल्क की तारीख़ पे काम किया है, तो अपनी ज़िंदगी की तारीख़ के बारे में भी कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे। तो हम ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं, जब एक तारीख़ दान से हम उसकी ज़िंदगी के माजी में कहें कि आप झांकिए और आँख पलटिए और जो कुछ वहाँ पे याद आता है वो बताइए, तो वो कैसे उसको सबमिट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शोपियान के एक बहुत ही खूबसूरत गांव से बिलोंग कर रहा हूँ। उसका नाम ऋषि नगर है। ऋषि नगर जी, ये जो ज़िला शोपियान है वहाँ से कुछ 9.5 किलोमीटर है साउथ वेस्ट की ओर जी, और दरियाए वेशो जो है उसके बिल्कुल किनारे पे। और मुझे लग रहा है कि ये पूरे वादी में जितने भी गांव हैं सबसे खूबसूरत शायद मेरा गांव है। और मेरा जो बचपन है वो उसी गांव में गुजरा है और मेरी जो पहली स्कूलिंग जो है, इनिशियल स्कूलिंग, वो वहाँ के TI पब्लिक स्कूल से हुई। एंड उसके बाद में 9th 10th मैंने SSM परेपोरा, हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे श्रीनगर, 9th 10th मेरा वहाँ से हुआ। और 11th 12th के लिए मैं SP हायर सेकेंडरी चला गया था। तो मीनवाइल ग्रेजुएशन मैंने BA ये आर्ट्स सब्जेक्ट्स मैंने पहले लिए थे। डिग्री कॉलेज बेमिना में मैंने एडमिशन लिया था 2005 में।
لیکن اسی دوران میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی میں نے اپلائی کیا تھا آنرس کے لیے. تو وہاں بھی میرا ایڈمیشن ہوا تو جون 2005 میں پھر میں علی گڑھ چلا گیا, اور وہاں سے میں نے BA آنرس ہسٹری, اینشنٹ انڈین ہسٹری میرا اسپیشلائزیشن رہا BA سے ہی. اور میں نے وہاں گولڈ میڈل مجھے ان لوگوں نے دیا کیونکہ میں نے ٹاپ کیا تھا گریجویشن میں, ڈپارٹمنٹ میں بھی ٹاپر تھا, وہ پوری سوشل سائنس فیکلٹی میں بھی میں نے ٹاپ کیا تھا. اور اس کے بعد وہیں سے میں نے PG MA ہسٹری میں نے وہاں سے کیا تھا, وہ بھی اینشنٹ انڈین ہسٹری جو آرکیولوجی میرا اسپیشلائزیشن رہا. اینڈ دین آئی موو ٹو جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی فار مائی MPhil. تو MPhil کو آدھا ہی چھوڑ کے میرا PhD میں ایڈمیشن ہوا پھر دہلی یونیورسٹی میں. تو پھر میں نے دہلی یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا PhD میں, پروفیسر نائنجو لہری کے ساتھ میں نے کام کیا PhD میں. اور میرا جو ٹاپک تھا ریسرچ تھا وہ بیسیکلی تھا ارلی ہسٹورک کشمیر, یعنی یہاں کی جو لگ بھگ 2000 پہلے کا جو کشمیر ہے تو اس کی آرکیولوجی, اس کی ہسٹری ہم لوگ کو جاننی تھی. تو اس پہ میں نے پورے 5.5 سال لگا دیے PhD میں. اور 2015 میں اپریل 7 2015 پھر فائنلی میں نے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری یونیورسٹی آف کشمیر جوائن کیا ایز اسسٹنٹ پروفیسر. اور تب سے آج تک ہم ابھی وہیں پہ پڑھاتے بھی ہیں, ریسرچ بھی کرتے ہیں, خود بھی کرتے ہیں اور ریسرچ کراتے بھی ہیں. یہاں پہ ایک اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا, آپ نے اپنے گاؤں کا ذکر کیا. ہر علاقے, ہر ریجن کا اپنا ایک تاریخی پس منظر بھی ہوتا ہے, ثقافتی تہذیبی پس منظر بھی ہوتا ہے, اور کچھ اب جب وادی کی بات ہم کریں تو یہاں ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی ایک خاصیت ہے, اپنی ایک تاریخ ہے. ظاہر سی بات ہے آپ ان چیزوں پہ خود ریسرچ کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے علاقے کے بارے میں بتائیے, وہاں کا رہن سہن, بچپن میں جو کچھ آپ نے آبزرو کیا. شوپیان بیسیکلی مانا جاتا ہے سیب کے لیے, ایپلس کے لیے, وہ تو پورے ورلڈ میں کہوں گا کہ بہت زیادہ فیمس ہے. لیکن شوپیان از اگین نون فار سم لٹریری فگرس. تو کافی سارے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوائٹس جو ہیں تو وہ وہاں پہ گزرے ہیں. تو ہم لوگ کی جب ہم شوپیان کی ہسٹری بھی دیکھتے ہیں تو وہ بہت پہلے سے ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ لوگ رہتے تھے. بلپورہ ایک جگہ ہے شوپیان میں, تو جو ہم پیلیولتھک ورڈ یوز کر لیتے ہیں ہسٹری میں, جو کچھ ہزاروں لاکھوں سال پہلے کی جو ہسٹری ہے, تو پورے شوپیان میں ہم کو صرف ایک جگہ وہ بلپورہ ہے جہاں سے ہم کو پیلیولتھک ایج کے بارے میں ہم کو انفارمیشن ملتی ہے. تو پھر جب ہم ارلی ہسٹری میں بھی آ جاتے ہیں, کئی سارے گاؤں ہم کو مل جاتے ہیں. جب ہم میڈیول ہسٹری کی جب ہم بات کریں گے, جب مسلمز یہاں پہ آ گئے تھے تو اس ٹائم پیریڈ میں بھی ہم شوپیان کی بہت اچھی ہسٹری کو دیکھتے ہیں, وہاں کی جامع مسجد ہم دیکھتے ہیں. تو کئی ساری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے شوپیان ضلع میں. تو ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس ضلع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو مغل روڈ, جو مغل شاہراہ جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ شوپیان سے ہی آتا ہے. تو مغلز جب کشمیر آ گئے تھے تو ان لوگوں نے وہی ہرپورہ روڈ ہاں وہ وہاں سے وہ لوگ آ گئے تھے, اور شوپیان کے تھرو ہی پھر وہ ویلی میں انٹر ہو جاتے ہیں. صاحب آپ نے جو سبجیکٹ چنے, آپ نے ہسٹری میں پڑھائی کی, بیچلرز ماسٹرز کیا, عموماً ایسے سبجیکٹ سے ہم دور ہی بھاگتے ہیں. اسکول میں تو مجھے اپنا یاد ہے ہسٹری سبجیکٹ میں ہم دور ہی رہتے تھے, ایگزام میں لکھتے تھے, جو بھی یاد آتا تھا لکھ لیتے تھے, لیکن اس کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا تھا. لیکن آپ کا یہ انٹرسٹ ہسٹری کی اور کیسے ہوا, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. یہ بیسیکلی مطلب جب ہم علی گڑھ چلے گئے تھے تو وہاں سے میری بہت زیادہ ہسٹری میں انٹرسٹ وہ دھیرے دھیرے بڑھ گئی تھی. تو وہاں پہ ایک بہت ہی اچھی ٹیچر ہم کو ملی, ان کا نام ہے پروفیسر جیا مینن. تو وہ بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے دہلی میں ایک یونیورسٹی میں. تو وہ مجھے BA فرسٹ ایئر سے ہی جب میں نے وہاں جوائن کیا تھا تو فیلڈ پہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. تو یوزولی ہم لوگ کو رجحان نہیں ہے کہ ہسٹری میں بھی فیلڈ ہوتا ہے, تو ہم صرف ان کو بکس میں دیکھتے ہیں, وزٹ ان لائبریریز بھی تھرو دا پیجز آف ہسٹری ہم پڑھتے رہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے کہ فیلڈ میں بھی ایک ہسٹری چھپی رہتی ہے. تو وہ ایک نیو اپروچ تھا, وہ ایک نیو لرننگ تھی, نیو ایک وسٹا تھا جو ہم نے وہاں پہ دیکھ لیا. تو فیلڈ پہ جانے کے بعد دھیرے دھیرے اب پتہ چلا کہ ہسٹری صرف آپ بکس سے نہیں پڑھ سکتے, دیر آر سم ادر تھنگز آلسو. وین یو گو ٹو دا فیلڈ, جب آپ وہاں پہ دیکھتے ہو چیزوں کو تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ اکبر فار ایگزامپل وہ کشمیر آ گیا تھا, لیکن اکبر صرف بکس میں نہیں ہے, وہ زمین میں بھی ہم لوگ کو کئی ساری چیزیں مل جاتی ہیں. آیا تھا جب فورٹس دیکھتے ہیں, آپ بلڈنگز دیکھتے ہیں, آپ چیزیں دیکھتے ہیں جو اس ٹائم کی
تھے جو لوگ اس زمانے میں یوز کرتے تھے, تو اس سے آپ پریکٹیکلی جو پریکٹیکلی آپ کو ایکسپیرینس مل جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. تو جب ہم فیلڈ میں علی گڑھ میں جاتے تھے پہلے سال سے ہی, تو وہاں پہ ہم کو پتا چلا کہ ہسٹری تو بہت ہی زیادہ انجوائبل بھی ہے, بہت اٹریکٹیو بھی ہے اور بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی ہے. تو ایکسائٹیشن بہت زیادہ وہ بڑھ جاتا تھا. تو دیکھو دھیرے دھیرے ہسٹری کو پھر پڑھنا اسٹارٹ کیا. سیکنڈ تھرڈ ایئر میں تو اور زیادہ اس سے ریلیٹڈ ہم کو انفارمیشن بھی زیادہ مل گئی, اٹریکشن بھی زیادہ ہو گیا, تو اس لیے پھر ہسٹری میں ہی پھر اپنا کیریئر بنانے کے لیے مجھے لگتا ہے اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو دی میتھڈالوجی, کس طرح سے ہسٹری کو پڑھاتے ہیں. یہ بہت ایک اہم باب ہے کیونکہ اس کا تجربہ مجھے خود ہے. جیسے کہ نفیسہ نے کہا ہمارے اسکول میں بھی سیم تاریخ کا یہی حال تھا. ہمیں اساتذہ آتے تھے, وہ پڑھاتے تھے جی فلاں جنگ یہ ہوئی ہے, فلاں کی جگہ کی ہسٹری یہ ہے. لیکن سڈنلی ایک بار یہ ہوا کہ ہمارے ہسٹری کے ٹیچر جو ہیں وہ بدل گئے. تو یہ جو نئے ٹیچر آئے انہوں نے جو میتھڈالوجی امپلوائے کی, ہسٹری سڈنلی بیکیم اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری ایونٹفل سبجیکٹ. ہم سب کی روچی جو ہے ہسٹری کے اور بڑھ گئی اور ہم سب کا انٹرسٹ جو ہے اراؤز ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو میتھڈالوجی اس وقت امپلائی کی جا رہی ہے, جیسے سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچرز اول تو پہلے ہوتے نہیں ہیں, ہم اگر اسکولوں کی بات کریں, ایلیمنٹری لیولز میں بات کریں, تو اس میتھڈالوجی کو ہم کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس سبجیکٹ کو انٹرسٹنگ بنائیں, کل کو جو ہمارے طلبہ ہیں وہ بھی پھر انتخاب کریں کہ نہیں جی ہمیں ہسٹری میں ہی ریسرچ کرنی, کیونکہ کافی ساری اپرچونیٹیز. بالکل. سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ جب ہسٹری پڑھ لیتے ہیں بکس سے, تو بکس میں آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. فار ایگزامپل ایک امپائر کے بارے میں, ایک سوشل اکنامک سیٹ اپ, جو ایک سویلائزیشن, ایک کلچر کے بارے میں ہم کو انفارمیشن ملتا ہے. لیکن اس کلچر کو ہم دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو آپ بکس سے پڑھ لو, سیکنڈ بیکاز دوز ہو ور لیونگ بائی دیٹ ٹائم, وہ لوگ ہاؤسز میں رہتے تھے, وہ کھاتے پیتے تھے, وہ کپڑے پہنتے تھے, وہ برتن یوز کر رہے تھے, پیسے یوز کر رہے تھے, کئی ساری چیزیں ہیں. اب ان چیزوں کو بھی ہم دھیرے دھیرے ہم لے کے آ جاتے ہیں ہسٹری میں. یہ صرف ایک پرٹیکولر پیریڈ کے لیے نہیں ہے. جیسے ہم پاسٹ کو دیکھتے ہیں, ہسٹری تو یہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے کی ہے, آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہو. آپ 2000 سال پہلے کی ہسٹری بھی جان سکتے ہو, 500 سال پہلے کی ہسٹری بھی جان سکتے ہو, 100 سال پہلے کی ہسٹری بھی آپ جان سکتے ہو. تو آپ کے پاس جو مینز ہے, جو سورسز ہے, اب سورسز کو الگ الگ طریقوں سے یوز کیا جائے. جب ایک ٹیچر ان کو دکھاتا ہے اسٹوڈنٹس کو, کوئی جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہیریٹیج میوزیم ہے, تو اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں وہاں پہ, ایک تو ہم ان کو کلاس میں پڑھاتے ہیں, کلاس میں پڑھانے کے بعد ان کو جو جیسے مطلب ہمارے پاس کوئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہم پریپیئر کر لیتے ہیں, اس میں فوٹوگرافرز دکھائیے, ویڈیو دکھائیے, وہ اس کے بعد پریکٹیکلی وی گو ٹو میوزیم. ہم جیسے اسٹون ٹولز کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ٹول ایسے یوز ہوتا تھا, انسان اس کو ایسے یوز کر رہا تھا, اس چیز کے لیے یوز کر رہا تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب ان کو چیزیں ہاتھ میں دے کے ان کو دکھاؤ بھائی یہ ہے چیز, یہ ایسی چیز ہے, تو ان کو پریکٹیکلی اس میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. تو فرام لاسٹ 7-8 ایئرس جب سے میں ڈپارٹمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی سارے لوگ اب اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, کیونکہ آپ پریکٹیکلی جب چیزوں کو دیکھتے ہو, صرف اب میوزیم میں ہی نہیں, آپ آگے بھی چلو, آپ فیلڈ میں بھی لے کے جاؤ, سائٹس میں دیکھو. ہم برزہم چلے جاتے ہیں, ہاربن لے کے جاتے ہیں ان کو, ایس پی ایس میوزیم ہمارا ہے وہاں جاتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم لوگ مٹن گئے تھے, وہاں پہ ہم نے ایک ڈسکوری بھی وہاں کی تھی, اور کئی ساری چیزیں, کئی سارے ایریاز ہیں. تو وہاں یعنی دو چیزیں ہیں, ایک آپ بکس میں پڑھو, سیکنڈ اب پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھو. جیسے میں نے کہا کہ اکبر یہاں پہ آیا تھا, یا للتا دیتیہ وہ یہاں پہ رول کر رہا تھا. اب للتا دیتیہ کی اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں, یعنی یو کین نو اباؤٹ للتا دیتیہ ناٹ اونلی فرام ٹیکسٹ بٹ فرام آرٹیفیکٹس آلسو, فرام بلڈنگز, فرام مونومنٹس. پوٹری ہم دیکھتے ہیں اس زمانے کی, کوائنز کو ہم دیکھتے ہیں, انسکرپشنز کو دیکھتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بڑھتا ہے پھر اسٹوڈنٹس کے لیے. تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ اب چینج ہو رہا ہے, کالجز میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کئی سارے کالجز میں ابھی میوزیم بن رہے ہیں. ریسنٹلی مجھے انفارمیشن ملی, جو جی ڈی سی اننت ناگ جو ہے, گورنمنٹ ڈگری کالج ہے, تو وہاں پہ بھی ان لوگوں نے ایک میوزیم سیٹ اپ کیا ہے. تو وہاں پہ کئی سارے اسٹوڈنٹس وہ چیزیں لے کے جاتے, ود ان کالجز کئی ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ رکھتے ہیں. تو ایک دھیرے دھیرے لگ رہا ہے کہ شاید وہ دھیرے دھیرے چینج آ رہا ہے, کلچر بن رہا ہے. امید ہے, ہم بہت پر امید ہیں آپ جیسے اساتذہ جب اس فیلڈ میں ہیں, تو مجھے لگتا ہے اس فیلڈ میں ایک ٹرانسفارمیشن آئے گی, ایک انقلاب ضرور آئے گا, اور لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ بھی اجاگر ہوگی اس سبجیکٹ کے تئیں. اچھا, آرکیالوجسٹ کے ساتھ ایک شکایت لوگوں کی یہ رہتی ہے
کہ کسی سائٹ پہ کام چل رہا ہے کہ نہیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے. پچھلی بار بھی ایک آرکیولوجسٹ سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ کن سائٹ پہ بلڈوزر پتہ کھانو تک تک کڑو آسائن دپو یم ہسا آرٹیفیکٹ, یہ سونر کام. تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ پروسیس ہوتا کیسے جب آپ کسی سائٹ پہ جاتے ہیں, کتنے احتیاط سے آپ ان چیزوں کو. جی 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 یہ بہت ہی ٹیکنیکل ہوگا میرے خیال سے, مطلب ایک عام انسان جو ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے ہاں میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر کے میں آپ کو سمجھاؤں کہ کیا ہوتا ہے. بیسیکلی انسان جب کہیں پہ رہتا ہے تو ہزاروں لاکھوں سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سویلائزیشنز ختم ہو رہے ہیں. تو جیسے آج ہم دیکھتے ہیں آج سے 2000 سال پہلے کشمیر میں کیا ہوا تھا. فار ایگزامپل یہاں پہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور بہت ہی پاورفل امپائر رول کر رہا تھا. اس کا نام ہم کشانز کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں, اور کنشک کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ان کا امپائر ایک امپرر تھا. تو وہ لوگ جہاں پہ رہتے تھے کشمیر میں, تو ان لوگوں نے کئی ساری چیزوں کو یہاں پہ یوز کیا تھا. اب وہ سب دفن ہو گئے, تو آج کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں ری ڈسکوری چل رہی ہے. ان کو ہم کھوجتے ہیں, ان کو ہم ایکسپلوریشن کر لیتے ہیں, ایکسپلور کر لیتے ہیں. تو ہمارے پاس میتھڈس کیا ہوتے ہیں, پہلے آپ فیلڈ میں چلے جاؤ. جیسے ہم فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, ہم لاسٹ ٹائم فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں گا مارٹن کی. تو مارٹن از نون ٹو ایوری کشمیری, ٹو ایوری انڈین, ٹو ایوری ایوری ون ان دا ورلڈ, کہ وہاں پہ ایک ٹیمپل ہے, اور اس ٹیمپل کو للتا دیتی نے بنایا تھا. وہ کارکوٹا ڈائناسٹی سے بلانگ کر رہا تھا, اس نے بنایا تھا. لیکن جب اس کے پریویس میں ہم جاتے ہیں, اس کے پاس میں جب ہم اس کو سروے کر لیتے ہیں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ سویلائزیشن اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں سالوں پرانی وہاں پہ ہے, لیکن وہ ابھی زیادہ پتہ نہیں تھا. تو ہم جو فیلڈ پہ جاتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کی, بیکاز دوز تھنگز دے آر ناٹ لسٹڈ ان دی ریٹن سورسز آف کشمیر. جیسے کلہن کے راج ترنگ میں ہے, وہ ہم کو صرف کہتا ہے کہ مارٹن کی ہسٹری للتا دیتی کے آن ورڈ اسٹارٹ ہوتی ہے, اس سے پہلے کا نہیں کہہ رہا ہے وہ. تب آرکیولوجی وہاں پہ ہم کو کام آتا ہے, وہ ہم کو مدد دیتی ہے. تو ہم فیلڈ پہ جاتے ہیں, فیلڈ پہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کو کلیکٹ کر لیتے ہیں. کلیکشن کے بعد اس میں ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں, اس میں اسٹڈیز ہوتی ہیں, ریسرچ ہوتے ہیں, لیب میں ہم کبھی کبھی بھیجتے ہیں ڈیٹنگ وغیرہ کے لیے. تو اس کے بعد فائنلی وی کم ود دا کنکلوژن کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ اب اور زیادہ آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, دین وی گو فار ایکسکیویشن. اس کو ہم کھودتے ہیں وہاں پہ. تو یہ بلڈوزر والا کام نہیں ہے, بہت ہی احتیاط سے ہم کو جانا ہوتا ہے, بیکاز ہم کو ایک mm 2 mm 3 mm سوائل جو ہے ایک ٹرنچ میں وہ ریموو کرنی ہوتی ہے, بیکاز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیسے بنی تھی وہ 2 mm 3 mm سوائل, بیکاز دیٹ از دا ہیریٹیج آف آس. وہ اس کو ہم سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ بنا کیسے ہے. اگر وہاں پہ کوئی چیز آپ کو ملتی ہے, یہ چیز آئی کہاں پہ ویسے, ٹھیک, اس کا کانٹیکس کیا ہے, اس کا ریلیشن کیا ہے. کیونکہ ہم جب پڑھ لیتے ہیں پاس کے بارے میں تو یہی ساری چیزیں ہم کو کھوجنی ہوتی ہے. سو دیئرفور وین یو گو ٹو دا فیلڈ, وین یو اسٹارٹ ایکسکیویٹنگ, تو یو نیڈ ٹو ہاں وہ mm by mm ہم نیچے جاتے ہیں. تو ایک ساتھ ہم کر کے وہ ڈوزر لے کے جیسا آپ کہہ رہے ہیں, انفارچونیٹلی ایسا ہوا بھی ہے, ہمارے یہاں بھی 1-2 بار ہوا ہے, لیکن وہ طریقہ غلط ہے, کیونکہ اس سے ہماری ایویڈنسز جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. بھلے ہی کام میں ٹائم لگے, لیکن جو جانکاری پھر فراہم ہوگی بالکل وہ سالڈ جانکاری ہوگی, وہ فیکچوئل ہو, بالکل فیکچوئل ہو. خیر, اور بات کریں گے آپ سے تاریخ کے بارے میں, اور یہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. ایک نجی سوال میرا ہے کہ آپ جب اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سب سے ہسٹورک ایونٹ آپ کسے اپنی زندگی میں قرار دیتے ہیں, یا ٹرننگ پوائنٹ کسے قرار دیتے ہیں؟ یہ میرا سوال آپ کے پاس محفوظ رہے. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ناظرین محترم رکتے ہیں, اس کے بعد تاریخ کے بارے میں, آثار قدیمہ کے بارے میں اپنے مہمان سے گفتگو جاری رہے گی. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے&کے. وردان ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت, تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814 021 991.
اب دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ جی این کے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عبدالرشید لون صاحب, جو اسسٹنٹ پروفیسر کشمیر یونیورسٹی ہسٹری میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک آرکیولوجسٹ بھی ہے. آرکیولوجی سے ریلیٹڈ اور بھی سوال ہم ان سے پوچھیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا چلتا ہے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. اردو روزنامہ میرے پاس ہے, اس سے خبر ہے ضلع بارہمولہ میں پولیس کی منشیات مخالف مہم سرحد کے ساتھ جاری. کنزر میں 5 منشیات فروش گرفتار, گاڑی بھی ضبط. جی ناظرین, میرے پاس بھی ایک اردو روزنامہ ہے اور اس میں سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. لیفٹیننٹ گورنر نے سری نگر میں میری ماں میرا دیش پروگرام میں شرکت کی. ایک اور خبر اسی اخبار سے, نوجوان ہندوستان کو عظیم قوم بنانے کے لیے خود کو ملک کے لیے وقف کریں, امت شاہ. اب ملک کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم آزاد ہیں, ہمیں اپنے ملک کے لیے جینے سے کوئی نہیں روک سکتا. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے جس میں ڈینگی سے ریلیٹڈ یہ خبر ہے, 41 ڈینگی کیسز رپورٹڈ ان JNK, 29 فرام جموں ڈسٹرکٹ. اسی کے ساتھ ایک اور خبر, گریز ویلی لائکلی ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو کرگل وایا کاؤبل گلی. جی ناظرین محترم, ایک انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس میں ایک اہم خبر شائع ہوئی ہے. DRI بسٹس وائلڈ لائف اسمگلنگ ریکٹ ان سری نگر, 8 persons انکلوڈنگ کاپ اپریہینڈڈ, 4 leopard skins. آخری اردو روزنامہ میرے پاس ہے, اس سے خبر ہے فضائی نگرانی کے لیے لال چوک میں کئی روز سے ڈرونز کا تجربہ. ایک اور خبر اسی اخبار سے, وادی کشمیر میں تمام اضلاع میں 77ویں یوم آزادی کی فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد. جی آخری اردو روزنامہ ناظرین محترم میرے پاس بھی, اور اس میں کنجکٹیوائٹس کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. جموں کشمیر میں 18,000 آشوب چشم معاملات, جموں میں 12,000, وادی میں تعداد 6,000. اور آثار قدیمہ کا ذکر کریں اور معدنی پوٹینشل کا ہماری وادی میں ذکر کریں تو وہ خبر شائع ہوئی ہے. ضلع کپوارہ معدنی خزانوں کی سرزمین, 30 بلاکوں میں 50 ملین کیوبک میٹر سنگ مرمر کے ذخائر موجود. 80 کی دہائی میں 8 کارخانے قائم کیے گئے, 1990 کے بعد 34 سال سے بند. خیر, یہ جو ہماری تاریخ ہے, ہمارا جو ایک تابناک پس منظر ہے, اور اس سرزمین کی بات کریں تو آثار قدیمہ کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے ہم بہت ہی زرخیز ہیں اور بہت ہی کام کیا گیا ہے, لیکن ابھی اور کام کرنا باقی ہے, اور اسی کام میں اپنی پیش رفت, اپنی سرگرمیاں بنائے ہوئے ہیں ڈاکٹر عبدالرشید لون صاحب, جو کہ ایک آرکیولوجسٹ ہیں اور ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے کام کر رہے ہیں. سر, ویسے تو یونیورسٹی میں بھی ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی اب ہے, لیکن آپ ابھی بھی ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تھی تو اس ٹائم ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی وہاں پہ ابھی اسٹیبلش نہیں تھا. اچھا. تو اس کے بعد 2017 میں جی ہمارا فرسٹ بیچ وہاں پہ آیا تھا. تو لیکن میری وابستگی اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہے, تو وہاں میرے کچھ کلیگ ابھی جو پڑھاتے ہیں, تو میں وہاں بھی جاتا ہوں. تو وہاں پہ بھی میں کبھی کبھی جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو میں وہاں پہ ان کو پڑھاتا بھی ہوں, ان کے ساتھ فیلڈ پہ بھی جاتا ہوں. تو ہمارا اینتھروپولوجی ڈپارٹمنٹ بھی ہے, تو ان کو بھی کبھی کبھی ہم لوگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہاں پہ بھی میرے کچھ کلیگ ہیں, تو ان کو بھی اگر اسٹوڈنٹس کو کبھی سائٹ پہ لے کے جانا ہوگا کہیں پہ, ہم لوگ لاسٹ ٹائم برزہمہ گئے تھے, تو اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کرنا کہ برزہمہ کیا ہے, وہاں پہ کیا ہے, تو وہ ساری چیزیں تو کبھی کبھی ہم بھی ان کی مدد کر لیتے ہیں. جی میرا وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال تھا آپ سے, نجی سا تھا, لیکن اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو بالکل بالکل بتائیے. آپ کا سب سے ہسٹورک تاریخ ساز کوئی واقعہ؟ ٹرننگ پوائنٹ جو میری لائف میں رہا ہے وہ بیسیکلی علی گڑھ جانا ہوا. تو وہاں پہ بھی سب سے امپورٹنٹ کیا تھا, جب میں یہاں سے علی گڑھ گیا تھا تو there was a dream in my mind کہ I have to crack civil services. and history میں نے شاید اوپٹ کیا تھا اسی کے لیے, because by that time یہ کافی پرانی بات ہے, 2004-5 میں گیا تھا, تو تب بہت زیادہ تھا کہ ہسٹری کو آپ آپشنل لے کے آپ سولز میں جا سکتے ہو. تو with that thing in mind I moved to علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. لیکن وہاں پہ جو پروفیسر جے مینن, جب مطلب ان کے ساتھ میری وابستگی ہوئی, تو جب ہم فیلڈ پہ خاص کر جب جاتے تھے تو یہ پورا IAS سب میں بھول گیا. اینڈ she turned me then towards this field archaeology. تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ٹرننگ پوائنٹ وہی تھا. اچھا, آپ گئے تھے IAS کرنے, سول سروسز وغیرہ تیاری کرنے کے لیے, بالکل مائنڈ میں وہ تھا. لیکن آپ اساتذہ ایسے ملے کہ انہوں نے آپ کو بالکل چینج کر لیا, سمندر میں جو ہے آ کے مائل کیا. اور
پہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کسی اور چیز کو دماغ میں رکھیں کہ وہاں سے آپ ایک گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہماری کیمرہ ٹیم اس پہ فوکس کرے. ہمیں بتائیے کہ اس تمغے کے بارے میں ہمیں بتائیے, یہ جو میرے ہاتھ میں ہے, جو آپ کے ہاتھ میں ہے عمار صاحب, یہ بیسیکلی مجھے ملا تھا جو ایم اے ہسٹری میں نے وہاں سے کیا تھا, اینشنٹ انڈین ہسٹری میں. تو میں نے وہاں پہ ٹاپ کیا تھا اپنے بیچ میں. تو یہ پھر یونیورسٹی نے مجھے گولڈ میڈل سے وہاں پہ نوازا تھا. لیکن بیچلرز میں بھی جی میرے پاس 2 گولڈ میڈلس ہیں. تو ایک مجھے ڈپارٹمنٹ کو ٹاپ کرنے کے لیے ملا تھا, وہ جو ہماری سوشل سائنس فیکلٹی وہاں پہ ہے, تو اس میں بھی مجھے سب سے زیادہ نمبر فیکلٹی میں بھی اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں بھی. That is very great. چلیے ماشاءاللہ, ہسٹری میں آپ کا اتنا انٹرسٹ ہو گیا کہ آپ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور پوری طرح سے آپ اسی فیلڈ میں آ گئے. ساتھ میں یہ سوال بھی میرا آرکیالوجی سے ریلیٹڈ کافی میں سوچ رہی ہوں تب سے اس بارے میں کہ آخر یہ پتا کیسے چلتا ہے کہ کس جگہ پہ ایکسکیویشن کرنی ہے, کون سی جگہ ہے جہاں سے ہمیں کچھ ہسٹری کے ریلیٹڈ معلومات فراہم ہو سکتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا ریسرچ ہوتی ہے؟ میتھڈولوجی سے ریلیٹڈ آپ کا کوشچن ہے. تو ہم پہلے جیسے ہم بکس میں پہلے پڑھ لیتے ہیں, ہم کالہن کے راج ترنگی کو اگر دیکھتے ہیں, میں صرف کشمیر کی ہی ایگزامپل آپ کو دے دوں گا, تو وہ للت پور کے بارے میں بات کر رہا ہے کالہن, یا ماٹن کے بارے میں بات کرتا ہے. تو ہم کو پہلے انفارمیشن ملتی ہے ٹیکسٹ سے, اگر ہم پہلے بکس کو پڑھ لیتے ہیں. وہاں سے پھر ہم کو پتا چلتا ہے کہ یہ مطلب وہ ان ایسوسیشن ود ادر پلیسز, جیسے کالہن کہہ رہا ہے کہ للت پور کہاں پہ ہے, یا ماٹن کہاں ہے, پریہاس پور کہاں پہ ہے. تو پھر ہم اس جگہ پہ جاتے ہیں, پہلے اس کو دیکھتے ہیں, سروے کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ ہم اگر ہم کو کچھ ملتے ہیں آثار, جو اگر پوٹری ہوگی, کبھی کوائنز ملتے ہیں, کبھی فگرینز ملتے ہیں, تو ان کو ہم سمجھتے ہیں, ان کو ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, ریسرچ کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آئیڈینٹیفیکیشن میں سب سے پہلا ہوتا ہے لٹریچر. اس کے بعد دین گو ٹو فیلڈ اینڈ ہم اس کو کوریلیٹ کر لیتے ہیں, کوریبریشن کر لیتے ہیں. پھر ہم اگر آپ کو آرٹیفیکٹس ملتے ہیں, اینٹیکٹیز ملتے ہیں, وہاں سے پروفس مل جاتے ہیں. سیمتھن ہمارا مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جگہ اگر کشمیر میں کوئی ابھی ہے تو وہ سیمتھن ہے. تو میرا جو ایکچوئل جو پی ایچ ڈی میرا تھا تو وہ سیمتھن پہ ہی تھا. تو سیمتھن کی جو ہسٹری ہے وہ پچھلے 2000 سالوں سے بالکل ان بریکیبل ریکارڈ ہم کو ملتا ہے, صرف ایک سیٹلمنٹ سے ابھی تک کشمیر میں, ڈیٹ از سیمتھن. تو یہاں 800 BC سے مطلب جو ہسٹری کشمیر کی ہے آج تک صرف ایک جگہ سے ہم کو ملتی ہے ابھی کشمیر میں, اور وہ سیمتھن ہے. تو سیمتھن میں جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں, اگر ہم پورے گراؤنڈ میں اگر آپ وہاں پہ چلیں گے تو آپ کو کئی ساری چیزیں آج بھی ملتی ہے. چھوٹے بچے آج بھی وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ ان چیزوں کو کلیکٹ کر لیتے ہیں, چاہے وہ ابھی بھی ہے, چاہے وہ سمپل پوٹری ہو, مٹی کے برتن ہو, یا کوائنز ہو, انسکرپشنز ہو, فگرینز ہو, ٹیراکوٹا کی چھوٹی چھوٹی سی بہت ہی خوبصورت فگرینز جو وہ ہم کو وہاں سے مل جاتی ہے. تو وہی ایک لیڈنگ پوائنٹ رہتا ہے, انڈیکیشن رہتا ہے کہ وہ ایویڈنس ہم کو ملتی ہے کہ یہاں پہ شاید, کیونکہ وہ نیچرلی آپ کو وہاں نہیں ملتے ہیں, وہ کسی نے بنائے تھے پرانے زمانے میں. سو دیئرفور دیٹ از دی فرسٹ, کوئی رہا ہوگا, ہاں بالکل, جس نے وہ بنائے تھے یا یوز کیے تھے. وہ پہلا پوائنٹ رہتا ہے کہ ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کو جب ہم کو انڈیکیشن ملتی ہے کہ یہاں پہ لوگ رہے ہیں, تو دین وی یوز آر فل ٹیکنالوجی, فل میتھڈولوجی ٹو ایکسپلور دا تھنگس. تو اس کو پھر ہم گراف کر کے اس پہ دیکھ لیتے ہیں. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آرکیالوجی, ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں, جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں, آپ پریکٹیکلی چیزوں کو جو ہے زمین پر علامت کرتے ہیں, تب جا کے آپ بتاتے ہیں ود پروف اینڈ ایویڈنس کہ یہاں پہ یہ سویلائزیشن ہے, یہاں پہ یہ ایمپرر رہا ہے. تو اس سے کافی متھس بھی ہسٹری کے بارے میں بسٹ ہوتی ہوں. بالکل, کشمیر ہسٹری میں بھی کئی ساری ایسی چیزیں ہیں وہ شاید کیونکہ ہم لوگوں نے اچھے سے اس چیز کو ایکسپلور نہیں کیا ہے, تو ہم لوگ بہت اچھے سے اس کو نہیں جانتے ہیں. تو وہ میتھیکل لیجنڈس ابھی بھی ہمارے دماغ میں, یا ہماری کلیکٹیو جو میموریز ہیں ہماری, اس میں ابھی بھی ہیں. جیسے ہم سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیڈر سے کشمیر کے فارمیشن کے بارے میں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ستی سر تھا, تو نیلمت پرانا سب سے پہلے ہم کو انفارمیشن دیتا ہے کہ یہ ستی سر تھا, اور پھر یہاں کشیپ رشی آئے تھے تو انہوں نے یہاں پہ پانی کو نکالا تھا. سو 1980s میں پھر کشمیر پیلیو کلائمیٹک پروجیکٹ ایک سٹارٹ ہوتا ہے کشمیر میں. تو ان لوگوں نے پھر اس چیز کو کوریبریشن کرنا چاہا کہ اگر ہم کو ٹیکسٹ میں کوئی ایویڈنس ملتی ہے کہ یہ ستی سر تھا, تو واقعی میں اگر ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہم کو کیا ایویڈنسز ملتے ہیں, بیکاز آرکیالوجی از فیلڈ بیسس. سو لیٹ اس موو ٹو دی فیلڈ اینڈ ٹرائی ٹو کوریبریٹ دی تھنگس. اس کو آپ دیکھیے کہ کہاں پہ کیا سچ ہے اور کیا مطلب جھوٹ ہے یا متھ کیا ہے. تو
تو ستی سر کا ہونا، ویلی میں پانی کا ہونا، لیک جس کو ہم ستی سر کہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، لیکن یہاں سے پانی پھر باہر کیسے نکلا تھا، سائنس ہم کو تھوڑا سا الگ سے اس کو سمجھاتی ہے. سو جیولوجی، انوائرمنٹل سائنس، فزکس، کئی سارے سبجیکٹ ایکسپرٹس وہ لوگ انٹر ڈسپلنری اپروچ لے کے آئے تھے. تو ان لوگوں نے پھر ہم کو سمجھایا کہ اٹ واز بیسیکلی بیکاز آف ارتھ کوئکس. تو والکینک ایرپشن جو ہوتا ہے، تو ویلی کے نیچے بھی پلیٹس ہے، تو ان والکینک ایرپشنز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا ویلی جو ہے وہ تھوڑا سا وہ زلزلہ ٹائپ کا کچھ ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے ساؤتھ کا جو حصہ ہے کشمیر کا وہ نارتھ کی اور تھوڑا سا پلٹ گیا تھا، ٹلٹ ہو گیا تھا. یس. سو بیکاز آف دیٹ ٹلٹنگ ٹورڈس نارتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ گش ہوتے ہوئے نارتھ کی طرف بڑھ گیا، اینڈ دیٹ caused pressure on the mountain sides in the northern side of Kashmir. And because of that water pressure ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بریکیج ہوتا ہے، تو پانی یہاں سے باہر دھیرے دھیرے نکلتا ہے. تو لیکن ٹیکسٹ ہمیں کچھ اور کہہ رہی ہے، لیکن سائنس ہم کو کچھ، تو یہ کئی، تو آرکیولوجی ہیلپ اس ان دوز میٹرس، ان دوز تھنگس، کہ اگر آپ کو کوریلیشن کرنا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہتا ہے، آپ دونوں کو ساتھ میں لے کے پڑھ لیجیے. بالکل ہاں، دیٹ از سم تھنگ جس پہ میں بہت زیادہ ابھی فوکس کر رہا ہوں، کیونکہ ہم جو ہماری کشمیر جو ہے، ہم لوگ کو اینشنٹ پیریڈ کے بارے میں بہت زیادہ لٹریچر اویلیبل نہیں ہے. ایک ملوت پرانا ہے اور سیکنڈ کلہن راج ترنگی. تو راج ترنگی میں بھی اب کافی زیادہ ریسرچز ہوئے ہیں، تو اس کی جو انفارمیشن ہے وہ فنٹ ہے، یعنی اس میں 8 تارنگ ہے، 8000 کے آس پاس اس میں شلوک سے ورزز ہے. تو بس اس سے زیادہ انفارمیشن ہم لوگ کے پاس نہیں ہے، جو ہے بس وہی ہے. لیکن آرکیولوجی ہاں اسی کو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کچھ ایکسٹرا اب نہیں ملے گا. ٹھیک، لیکن آرکیولوجی کین open a window towards the past of Kashmir جو شاید ٹیکس آپ کو نہیں کہہ سکتا ہے. شاید آپ کو وہاں سے کلوز حاصل ہو سکتے ہیں. بالکل، پھر ہمیں فیلڈ میں جا کے کئی ساری نئی چیزیں مل جاتی ہیں. ہم ابھی رنزی پورہ ایک جگہ ہے پلوامہ میں، رنزی پورہ ولیج ان پلوامہ ڈسٹرکٹ، ہائی وے کے تھوڑا سا پاس ہی ہے. تو وہاں پہ ہم کو بہت ہی امپورٹنٹ ایویڈنسز مل جاتے ہیں کشان پیریڈ سے ریلیٹڈ. تو وہاں پہ ایک گاؤں بسا ہوا تھا ایک کریوا کے اوپر، وہ ختم بھی ہو گیا ہے کیونکہ پانی کی سپلائی آج سے 1500 سال پہلے وہاں پہ اب بند ہو گئی تھی. پانی نہیں ہے تو سیٹلمنٹ ختم ہو گیا. تو یہ کہیں پہ راج ترنگی میں نے بھی پڑھی ہے، کئی سارے لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو یہ نئی چیزیں ہم کو صرف آرکیولوجی سے ہی پتہ چل جاتی ہے. اسکرپٹ میں سب کچھ تو انہوں نے نہیں. بالکل ہاں. اور کلہن جب لکھ رہا تھا وہ 1200 13th century میں لکھ رہا ہے، اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ سم thousands of years old history of Kashmir. تو اس کے پاس جو سورسز تھے شاید ان میں کچھ پرابلم تھی، یا کلہن کے لکھنے میں شاید کچھ ایسی چیزیں رہی ہے جو اس کے پاس سورسز نہیں تھے، یا اس کا طریقہ جو لکھنے کا تھا. تو اس وجہ سے ہم آرکیولوجی میں جب ہم جاتے ہیں تو شاید آرکیولوجی ہم کو بہت اچھی نیو انفارمیشن پرووائڈ کر دیتی ہے جو ٹیکسٹ میں ہم کو نہیں ملتا. بات ہم کر رہے ہیں آرکیولوجی کی کہ وہ ہمیں کتنی کچھ نئی انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یا ان کے پیرنٹس اور ٹیچرز بھی ہیں، جن کے لیے ہم ایک اسپیشل سیگمنٹ لے کر آتے ہیں گڈ مارننگ ایجوکیشن. وہ ہم اپنے ناظرین تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے گیسٹ سے ہم مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب. بات کریں گے کہ آج سارے پیرنٹس بڑے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے بچے، خاص کر ملینیلز وہ ہوتے ہیں جو 2000 کے آس پاس پیدا ہوئے ہیں، کہ ان کا اٹینشن ڈیفیسٹ ہے، وہ پڑھنے میں دھیان نہیں دے پاتے ہیں اور اچھی طرح پڑھتے نہیں ہیں، اور تھوڑا سا سٹریس لیول ان کا زیادہ رہتا ہے جو ہمارے وقت اتنا زیادہ نہیں تھا. تو کارن کیا ہے؟ کارن میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے آپ دیکھیے کسی کو خدا نہ خواستہ جب بھی کوئی سٹریس یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو، وہ سمجھے ہمارے باڈی میں ایک کیمیکل ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں، جیسے وہ سگریٹ کے نشے میں یا کوئی اور نشے میں چلا جاتا ہے تو اس سے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور پھر ٹیمپرلی ان کو لگتا ہے کہ سکون آ جاتا ہے. تو اس سے زیادہ نشہ جو ہے، جو ایڈکشن ہے، وہ ہمیں دوسری ایک چیز کی ہو گئی، وہ گیجٹ سے ہو جاتی ہے. اور وہ گیجٹس کا مطلب میرا سوشل میڈیا اور سیل فون، جس کے لیے ایون WHO نے فیس بک ایڈکشن ڈس آرڈر کو مینٹل ڈس آرڈر میں وہ کہتے ہیں اس کے لیے. تو آج ہم بتائیں گے کہ یہ چیزیں جو ہمارے سوشل میڈیا، میں نے کہا تھا اس کو بیلنس کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمیں خود ایز پیرنٹس، ایز ٹیچرز، ہمیں اس کے لیے یہ آپ دیکھیے گا جو یہ سوشل میڈیا اور یہ جو ہماری سیل فون ہے، اس سے ہمارے پاس یہ جو اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم ڈیولپ ہو رہا ہے، باقی چیزیں نا آپ دیکھ لیجئے گا. پہلی چیز ہے اس کو کہتے ہیں پبنگ.
स्नैपिंग प्लस फोन, मतलब आप कहीं बैठे हुए हैं, किसी भी मस्जिद में बैठे हो और सारा आप अपना टाइम लगा देते हैं उस पे फोन पे, तो यानी उसको बेचारे को उसको आप इग्नोर करते हैं। तो ये जो सोशल स्किल्स हैं वो सारे, या मैनर्स हैं, तो ये चीजें हमारी अक्सर हम अपने घर में भी बैठे रहते हैं, अपने अपने मोबाइल पे रहते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग। दूसरा होता है टेक्स्टाफेनिया, ये हो गया कि हर बार हमारा हाथ चला जाता है जेब में हर 5 मिनट बाद। ये बहुत जबरदस्त नौजवानों में, खासकर यंगस्टर्स में ज्यादा है। कहीं मुझे मैसेज आई तो नहीं, कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हो तो मोबाइल की तरफ ध्यान रहता है, कंप्लीटली आई मैसेज, और रात में भी उठ के मैसेज आई, और उसके बाद टेक्स्ट एंग्जाइटी कहते हैं, टेक्स्ट अगर नहीं आया तो रात को, फिर उसके बाद फैड, FAD कहते हैं, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। WHO ने भी इसको मेंटल डिसऑर्डर में कहा है कि हम देखते हैं अगर कोई लाइक्स आ गए तो खुश हो जाते हैं, अगर अलोन हम फील करते हैं तो अब दोस्त भी हम इसी पे बनाते हैं, हाय 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 10 दोस्तों को लिखते हैं, और अगर वापस उन्होंने वहां से वापस दे दिया जवाब तो खुश हो जाते हैं। फिर जो चौथा है, दैट इज कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर कुछ दोस्त कहीं घूमने गए हैं, उन्होंने आपने वो पिक उस पर अपलोड की है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, ओहो, या उन्होंने कहते हैं कि हम जाने वाले हैं तो मुझे क्यों नहीं ले जाते हैं, वो क्या वहां कर रहे होंगे, स्ट्रेस लेवल हमेशा उसी में खोए रहते हैं, वो क्या कर रहे होंगे, वो एंजॉय कर रहे होंगे, ये इंस्टाग्राम हो या वो मेरी लाइक्स कम हो गई, ये चीजें। दिस फोमो के बदले एक और आ गया है जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जो सिखाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, मेरे दोस्त आज गए हैं, मैं नहीं जा पाया किसी कारण से, लेकिन मैंने भी एंजॉय किया क्योंकि अपनी फैमिली में मैंने स्पेंड किया वो टाइम। मेरे पास जो है मैं आज वहां जाके नहीं कर सकता जो मैंने आज किया है। देखिए, साइंस ने भी प्रूव किया है कि उनका जो डिप्रेशन लेवल ज्यादा होता है जो ज्यादा फेसबुक पे जाते हैं, और जो कम उनके लिए बहुत कम। ये मैं नहीं कहता, ये साइंस ने प्रूव किया है। सो मेक श्योर यू आर हैप्पी इन रियल लाइफ, नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया। ये चीजों के लिए हम वर्कशॉप्स कराए जा सकते हैं। इवन पेरेंट्स, हम तो रहते हैं रात को भी कान के सामने ही रखते हैं ये, और हम कहते हैं ना 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 मुझे तो ये अलार्म बेल के लिए ये चाहिए होगा। ये चीजें जब हम खुद करेंगे तब हमारे बच्चे भी इसको अडॉप्ट करेंगे। इसके लिए वर्कशॉप्स मस्ट है स्कूल्स में, हर स्कूल में। ISPD इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट। ये कराने बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि बच्चे बैलेंस लाइफ जिएं। और आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरगूब साहब। और मुझे लगता है आज का ये सेगमेंट हमारे बच्चों के लिए कम और बड़ों के लिए ज्यादा था, और मैं जो ये देख रही थी तो आई कुड रिलेट माई सेल्फ मोर। बट क्या है ना कि अब हमें कोशिश करनी है कि अपनी लाइफस्टाइल को हम मैनेज करें, एंड इट इज हम तक ही है। हम क्या कर सकते हैं, अब गैजेट से हम जितना कोशिश करें, एक छोटा डिटॉक्स ले सकते हैं। 1 घंटे को नेट ऑफ कर दिया, डेटा ऑफ कर दिया, या हम अपने, हर किसी के फोन में एक स्क्रीन टाइम होता है वो चेक कर ले। मैंने कुछ टाइम से अपने फोन में रखा है और कल मैं बहुत खुश थी, मेरा स्क्रीन टाइम कल 2 घंटा था, तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। जो तारिक मरगूब साहब डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे, वो उस फोन से रख दिया लेकिन ऐसा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें वो कशिश है, इसने हमें इस हद तक मुतासर किया है कि आप कितना भी चाहें इससे दूर रहना, लेकिन आपका हाथ उठ ही जाता है। तो हमें ही अब खुद से ही कुछ ना कुछ करना है कि अपना हाथ रोके, लेकिन क्योंकि इसके असरात जो है अब हमारी जिंदगियों पे पड़ने लगे हैं। जैसा कि तारिक साहब कह रहे थे, हम इसमें डॉक्टर साहब को भी शामिल करना चाहेंगे इस गुफ्तगू में। आप देखिए, हम किसी गैदरिंग में डॉक्टर साहब बैठे रहते हैं तो किसी का ध्यान इस और नहीं जाता कि कोई गुफ्तगू कर रहा है, क्या शुमाना वो है पत में गुफ्तगू मकले पत कुन सात वन तम दो वो मे हकत कर वन तुम बूजिन। इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर सो मच ऑक्यूपाइड, आवर माइंड इज सो मच ऑक्यूपाइड इन आवर गैजेट्स, फोन वगैरह। हेकान जिंदगी मज पत एक अमन और सुकून की जिंदगी हम जी ही नहीं पाते। तो ये इसके मुतालिक आपकी क्या राय है, आप क्या करते हैं? मैं बहुत कम फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद एक चीज़ तो ये है कि मेरी आंखें थोड़ी सी कमज़ोर हैं, तो मुझे इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, तो टाइम नहीं मिलता है इसको देखने के लिए। तो डिपार्टमेंट में तो बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा कम। मतलब आप अपनी तहकीक में बस, हाँ, क्योंकि काम भी और रहते हैं डिपार्टमेंट में, और भी कई सारे काम होते हैं। तो घर पर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा साइड, लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है
کی استعمال کرنا. وہ چھوٹا سا فون بھی کچھ ٹائم کے لیے یوز کیا تھا, اس میں یہ نیٹ وغیرہ نہ ہو, لیکن مطلب کبھی آپ کو ٹرانزیکشن کرنی ہے, کبھی میسج ڈپارٹمنٹ کا آ جاتا ہے تو امپورٹنٹ بھی بن گیا. اس کے فوائد بھی ہیں, ان کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, لیکن یہ سارا پھر بات آتی ہے ہمارے استعمال پہ, ہم کس طرح سے جوڈیشیسلی استعمال کریں گے اس کا, تاکہ اس کے فوائد ہی ہم پر اثر انداز ہوں, یہ جو منفی پہلو ہے اس کا وہ نہ ہو. تو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بالکل میرا یہ سوال تھا, آپ نے اسٹارٹ میں بتایا کہ بچوں کو جو ہے آپ ایسے جگہوں پر میوزیم وغیرہ لے رہے ہیں. آپ نے جب اپنا ذکر کیا کہ آپ فرسٹ ایئر میں تھے اور آپ کو سائٹ پہ لیا گیا تھا اور اس سے آپ کا انٹرسٹ بڑھ گیا, یہاں کی اگر ہم بات کریں سائٹس پر کتنا بچوں کو لے رہے ہیں, اینڈ اسپیشلی ماسٹرز کی ہم بات نہیں کریں گے, بیچلرز کی ہی بات کریں گے, ان بچوں کو انٹرسٹ آ رہا ہے کیا, ان کو بھی سائٹس پر لیا جا رہا ہے؟ کئی سارے انیشیٹیوز ہم لوگ لے رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ بھی لے رہا ہے, انڈیویجول لیول پہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں. تو 2015-16 آنورڈز جیسے ہی میں یہاں پہ آ گیا تھا تو ہم لوگوں نے یہ کام کیا کہ جو ہماری 6th کلاس سے جو جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی جو بکس ہیں تو ان میں آپ لوکل کنٹینٹ کو ایڈ کر لیجئے. تو ماشاءاللہ 17-18 میں ہم لوگ کامیاب ہوئے, تو ایک فل چیپٹر آرکیولوجی آف جموں کشمیر اینڈ لداخ, تو 16-17 پیجز کا وہ میں نے انٹروڈیوس کروا دیا اس میں. تو بچوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اپنے ریجن کے بارے میں. تو یوزولی پہلے ہم دوسرے سائٹس کے جو بہت زیادہ فیمس ہے جیسے ہراپن سیویلائزیشن ہو گیا, گپتاز کے بارے میں آپ پڑھ لیتے ہو, لیکن ابھی آپ لوکل اپنے بارے میں پہلے ویلی کے بارے میں سمجھ لیجئے, جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہاں کی ہسٹری کیا ہے, اور اس کی انٹرسٹ بھی جاگتا ہے. بالکل ہاں, اپنے اپنے ایریاز کے ساتھ اس کو ہم ریلیٹ کر لیتے ہیں. ہم نے ٹیمپلز کی بات اس میں کی ہے, رولرز کی بات کی ہے, یہاں کی سوشو اکانومی کیا تھی اس ٹائم میں, پالیٹکس کیا ہو رہا تھا, وہ سب. ایک سیکنڈ جو وینا پنڈت جی تب شاید چیئرمین تھی جے کے بوس کی, تو ان سے میں نے تب بھی بات کی تھی, ابھی بھی چل رہا ہے SCRT کے ساتھ, کہ آپ اس کو 10th اور 12th لیول میں بھی انٹروڈیوس کر لیجئے, جو لوکل کنٹینٹ ہے ہماری ہسٹری کا یہاں پہ. تو دھیرے دھیرے اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو کالجز میں بھی یہ چل رہا ہے, ابھی کالجز میں ہم نے جو اسکل انہینسمنٹ کورسز جو ہیں تو وہ انٹروڈیوس کرائے. نیو ایجوکیشن پالیسی میں تو بہت زیادہ ہیریٹیج کے اوپر فوکس ہے, تو اس میں بھی ہم اسٹوڈنٹس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹریک کیا جائے اس کی اور. تو اسٹوڈنٹس کالج سے بھی ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں, جو ہمارے فرینڈز جتنے بھی کالج میں ہیں تو ان کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو سائٹس پہ لے کے جائیے. تو ریسنٹلی ہم نے ایک سلیبس بنایا تھا گریجویشن کے لیے, جو بورڈ آف اسٹڈیز میٹنگ جو ڈپارٹمنٹ کی ہماری ہوتی ہے, تو اس میں ایکسکلوزیولی لاسٹ کا جو ایک کریڈٹ ہم نے رکھا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ہر ایک کالج پہ یہ آپ ضروری ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو آپ لے کے جاؤ, اب کسی سائٹ پہ ان کو آپ لے کے جانا ہے, تو اس کے آپ کو الگ مارکس مل جاتے ہیں, کمپلسری آپ کر دیا اس میں. ہاں بالکل. تو سیکنڈ کریڈٹ میں یہ ہے کہ آپ میوزیم کہیں پہ لے کے جائیے, یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ٹریڈیشنل کرافٹ, ٹریڈیشنل ایکٹیویٹی, ٹریڈیشنل کوئی چیز آپ کے ایریا میں ہو رہا ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی پوائٹ رہا ہے, کوئی اچھی امپورٹنٹ پرسنالٹی رہی ہے, تو آپ ان کے اوپر آپ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریے کہ ان کے اوپر, تو اپنا ہیریٹیج جو ہے تو آپ اس کو سمجھیے, اس کو پرزرو کر لیجیے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انیشیٹو جو ہے آپ لوگوں نے احتیاط کہ پنس ثقافتس متعلق ییٚلہِ انسان زانان چھُ, گۄڈنیتھ چھُ أمِس یہِ احساس گژھان کہ بہٕ کمہِ ثقافتُک وٲرِث در چھُس, مےٚ کوٗتاہ اکھ وقتہٕ بجر چھُ گۄڈٕ پتہٕ کَنۍ ڈکھِ یتھ بہٕ بٕتھِ کَنۍ یتھ مےٚ رٲچھ راوٹھ کرٕنۍ چھِ. بیٚیہِ اَسہِ چھُ وٕچھمُت مطلب یہ چھِ ہسٹری پانہٕ عیان کران یہ چیز کہ یم تہِ قوم پنس سرمایس, پنس اساسس, ثقافتی سرمایہ آسہِ, تٲریخی اثاث آسہِ, اکھ تحفظ ہیٚکہِ فراہم کٔرِتھ, تِم چھِ زیادٕ کالس نقشس پٮ۪ٹھ روزان. یمو زن یہِ فراموش کوٚر, تِمن قومن ہُنٛد تشخص, تِمن ہٕنٛز انفرٲدیت یہِ چھنہٕ کُنی روزان, پتہٕ چھُنہٕ تِہُنٛد نیب نشان تہِ روزان کِہیٖنۍ. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ بحثیتہِ کٲشُر بہٕ کتھ چھُس کران, گۄڈٕ گژھِ مےٚ پتہ آسُن کہ بہٕ کٲشُر چھُس تہٕ میٲنۍ ثقافت کیاہ چھِ, میون اکھ ثقافتی تٲریخی پس منظر کیاہ چھُ, سُہ کوٗتاہ باغہِ بوٚرُت چھُ. تمہِ پتہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ پتہٕ ییٚلہِ سُہ اہمیت اجاگر گژھِ, پتہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ اتھ تحفظ فراہم کٔرِتھ. یتھ متعلق تُہۍ کوٗشِش چھِو کران, تُہنٛدیو انٹروینشنو سۭتۍ تہِ آو واریاہ اتھ منٛز ٹرانسفارمیشن, تتھ چھِ أسۍ تۄہہِ خراج تحسین پیش کران. مےٚ ؤنۍتو اکھ نیران اکھ کتھا, أسۍ ییٚلہِ یوٗجولی ٹریول چھِ کران, ہم صحت افزا مقامات پہ جاتے ہیں, کہیں بھی ٹریول کریں, اَسہِ چھُ آسان سول موٹو کہ أسۍ کرو تتہِ انجوائے, تھوڑا سا تفریح کریں. لیکن ہسٹورینز میں یا ہسٹری سے جڑے جو لوگ ہوتے ہیں, آثار قدیمہ سے جڑے جو لوگ ہوتے ہیں, ان میں پھر ایک مزاج ہی ڈیولپ ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ بہت انکویزیٹو ہوتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہے یہ کیوں ہے, اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے. تو ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب آپ ٹریول مجھے ایک چیز یاد آتی ہے. تو لاسٹ ٹائم میں نے اسٹوڈنٹس کو, وہ ڈپارٹمنٹ کا انیشیٹو تھا, میں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ گیا تھا 4th سیمسٹر, جو ہمارا بیچ ایک تھا, تو ان کو ہم لداخ لے کے گئے تھے.
تو اٹ واز اے 7 day ٹور, بس میں ہم لوگ گئے تھے, تو کئی ساری جگہ میں نے ان کو دکھایا تھا. تو ہم نے ریسٹ کم کیا لیکن ہم گھومے بہت زیادہ. تو ویئر ایور وی یو نو ہاں اسٹاپ اٹ, تو جیسے ہی ہم اسٹاپ کر کے باہر آ جاتے ہیں کسی چیز کو, کوئی استوپا ہے, کوئی وہاں پہ کوئی بلڈنگ ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو عبید میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے, تو اس نے مجھے پھر ٹیکسٹ کیا, سر آپ یہ چپک کیوں جاتے ہیں ایک جگہ پہ؟ تو ایز اف یو نو یو آر موونگ ٹورڈز دیٹ اینڈ یو آر انٹرنگ انٹو دا راک, تو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو بس آ کے فوٹو اٹھا لیے اور چلتے, آپ کیا کر رہے ہو وہاں پہ؟ آپ کا دیکھنے کا نظریہ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کا. تو آپ کوئی بھی چیز, جیسے میں نے کپ یہاں پہ دیکھا, تو میری یہ جو پورا جو سینس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کپ میں چائے ہے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ٹیکنالوجی یہ کیسے بنا ہے, اس کا مٹیریل کیا ہے, پینٹنگ کیسی ہوئی ہے, وہ کس نے بنایا ہے, یہ کتنا پرانا ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی چیز جیسے آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی, تو فوراً جو انر وہ ہے سیلف, وہ وہاں پہ دوڑتا ہے. تو اس کو دیکھنے کی وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے, کہاں سے آیا ہے, کس نے بنایا ہے, کیوں بنایا ہے, کس چیز کے لیے بنایا ہے, ٹیکنالوجی کیا ہے. تو کئی ساری ایسی چیزیں آپ کہیں پہ بھی, وہ مجھے یاد آیا ابھی یہ لداخ والا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ چپک جاتے ہو اسی چیز کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کا مائنڈ پورا اسی میں گھس جاتا ہے. ریسرچر شوڈ بی. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی بڑے ذہن ہوتے ہیں, جو لوگ غیر معمولی کام انجام دیتے ہیں, وہ صرف فارم پہ ہی اکتفا نہیں کرتے ہوتا, وہ فارم کے پیچھے جا کے دیکھتے ہیں. جیسے نا وہاں کہ پس منظر مدد کرا پیش منظر سمجھنے میں, تو آپ پس منظر میں چلے جاتے ہیں کہ اس کی ٹیکنالوجی یہ کیسے بنا ہے. اور اس طرح کا ٹیمپرمنٹ ہی مجھے لگتا ہے ضروری ہے اگر آپ ہسٹری کے فیلڈ میں آنا چاہیے. میرا یہی سوال ہوتا نیکسٹ آپ سے کہ کن لوگوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. اس کا جواب آپ نے دے دیا کہ جن میں یہ انکوزیٹو مائنڈ جن میں ہو, جن میں کیوریوسٹی ہو اپنی تاریخ کو جاننے میں, مجھے لگتا ہے انہی لوگوں کو جو ہے آگے آنا چاہیے. تو تھوڑا جاتے جاتے ہمیں بتائیے کہ اس سبجیکٹ میں کتنا اسکوپ ہے, کتنا آگے پوٹینشیل ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے کلچر کو سمجھتے ہیں, ہیریٹیج کو آپ سمجھتے ہیں, یہ تو ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کے جاب وغیرہ کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسکوپ ہے, کیریئر پراسپیکٹس بھی بہت اچھے ہیں. تو آپ اگر فار ایگزامپل اس میں ریسرچ کر لیتے ہیں, تو آپ PhD وغیرہ, PDF, ابھی کئی سارے US کے یا UK کی یونیورسٹیز جو ہے فیلوشپس آفر کر لیتے ہیں ماسٹرز کے لیے, PhD کے لیے, PDF کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, یہاں پہ بھی لوکل اگر آپ فار ایگزامپل دیکھتے ہیں, ساؤتھ ایشیا میں بھی کئی سارے یونیورسٹیز ہیں جو ابھی آفر کر رہے ہیں جابس. جیسے آپ آرکیولوجی میں جاتے ہو, یا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا جو ہے, اسٹیٹ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ جو ہے, میوزیمز ہیں, کئی ساری. اگر آپ اچھا کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں جاب پراسپیکٹ بہت اچھے ہیں. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کا امپورٹنٹ ہر چیز میں بالکل ہاں, اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کامیاب ہے. اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو دین شاید جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بور لگے گا. تو بالکل آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے اور بہت ہی مفصل مدلل جانکاری ہمیں دی, تاریخ کے بارے میں بھی, آرکیالوجی, آثار قدیمہ کے بارے میں بھی. مجھے لگتا ہے ایک عالم کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو تاریخ ساز شخصیات ہوتی ہیں, عہد ساز شخصیات ہوتی ہیں, وہ اپنی ماضی سے سیکھتی ہیں, اپنے حال کو جیتی ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہیں, اور پھر ان منصوبوں پہ عمل پیرا ہو کر ایک کامیاب مستقبل کی تشکیل کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے اسی بات کے ساتھ ہم آج اپنے ناظرین سے بھی ودا لیں گے, لیکن ودا لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کی گوش گزار کروں کہ اب ہم انشاءاللہ ہماری ملاقات ویڈنسڈے کو ہوگی, کیونکہ کل جو ہے انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشنز ہوں گی. انہی تقریبات کے حوالے سے ہم آپ تک جو ہے چیزیں ٹیلی کاسٹ کریں گے, نشریات آپ تک پہنچائیں گے. ویڈنسڈے کو حاضر ہوں گے اسی پروگرام کے ساتھ, کسی نئے مہمان سے بات کریں گے, کسی نئے موضوع پہ گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور نفیسہ کو اجازت دیجیے. آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے, بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.